अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान दुआओं के साथ जिसमें हम कुरानी दुआएं कर रहे हैं, उसका डे 9 है और हम एवरी डे एक टिप डिस्कस करते हैं कि हम कुरानी दुआएं क्यों सीख रहे हैं। एक तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन दुआओं को कुरान में नाजिल किया, जो क़यामत तक पढ़ी जाने वाली किताब है, और उससे भी इन दुआओं की अहमियत का हमें पता चलता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन दुआओं के ज़रिए हमें ये भी सिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह ताला आसानी पैदा करते हैं। होता है ऐसे, यानी बहुत ही कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको आसान कर देते अपनी रहमत के साथ। और आप देखें ख़ास तौर पे जैसे अंबिया के वाक़यात में हमने ये चीज़ देखी कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मुश्किल वक्त से निकाला, और इसी तरह आप देखिए ईमान वालों को भी, जैसे इंशाल्लाह आज जो हमारी दुआ उसमें भी हम यही देखेंगे। अच्छा, दुआ में ना 3 चीज़ें अगर हों तो वो उसकी तासीर ख़त्म कर देती हैं। यानी अगर कोई इंसान दुआ मांगता है और साथ ये 3 चीज़ें भी करता है, तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आसान लफ्ज़ों में, एक तो आप देखिए जल्दबाजी दुआ में। जल्दबाजी का क्या मतलब है कि दुआ मांगी, फिर हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही और मांगनी छोड़ दी। फिर मायूसी, यानी क्या फ़ायदा दुआएं करने का, दुआएं तो कबूल नहीं होती। या मसलन आप किसी खास चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हो, ना कबूल हो, तो फिर मायूस हो के दुआएं मांगना छोड़ देना। और तीसरी चीज़ है गाफिल और बेखबर हो के दुआ मांगना। यानी बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं दुआओं को और पता है नहीं क्या मांग रहे हैं, यानी समझ ही नहीं आ रहा, बस किसी ने को पेपर दे दिया वो पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ये लिप सर्विस करते जा रहे हैं। तब आप देखिए हमें खास तौर पर इन तीनों चीज़ों को अपनी दुआओं से निकालना है। एक तो ये कि दुआ मांगना छोड़ना नहीं है, दूसरा पूरे यकीन के साथ मांगना है, और तीसरा अपने दिल को भी साथ इन्वॉल्व करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खुशू के साथ, इखलास के साथ और यकीन के साथ दुआओं को मांगने तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम जो दुआ करेंगे वो सूरह अल कहफ की आयत नंबर 10 है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंशाअल्लाह आयत 9 को साथ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एवरी फ्राइडे सूरह कहफ पढ़ते होंगे, तो इन आयात से गुजरते भी होंगे माशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अम हसिब्ता अन्न अस्हाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप समझते हैं कि गार और कत्बे वाले हमारी अजीब निशानियों में से थे? यहाँ पे आप देखें कि असहाबुल कहफ और रकीम, ये एक ही जैसे नाम है इनका। ये कुछ नौजवान थे, अपने दीन के बचाव के लिए अपनी कौम से भाग खड़े हुए थे कि कहीं वो उन्हें दीन से बहका न दे। एक पहाड़ के गार में घुस के और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह हमें अपनी जानिब से रहमत अता फरमा, हमें अपनी कौम से छुपाए रख, हमारे इस काम में अच्छाई का अंजाम कर। ठीक है, यानी आप देखिए ये कुछ यंग बच्चे थे, और जब उनको लगा कि उनका जो उस वक्त का बादशाह है उनसे उनको खतरा है, उनके ईमान को खास तौर पे, तो वो उस शहर को छोड़ के चले गए। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं कि उन्होंने दुआ क्या मांगी, इस अवल फितियतु इलल कहफी, यानी अब वो वहां से भाग के और फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रोटेक्शन की जगह ढूंढी, और वो गार थी। और गार में जब पहुंच गए, यानी ऑल्दो वो छुप गए थे सबसे, उनको लगा कि अब वो सेफ जगह पे आ गए, लेकिन असबाब के बावजूद उन्होंने क्या किया, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फरमा दे। अब आप देखें ये कुछ मोमिन नौजवान लड़के थे जिन्होंने गार में पनाह ली, और
اصل میں یہ تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، اور وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا کہ یہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ توحید پہ سارے بچے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس بادشاہ کا نام پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سا نام تھا اس بادشاہ کا، دقیانوس۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا دقیانوس، کس کو کہتے ہیں؟ جو اولڈ فیشن لوگ ہوتے ہیں۔ تو شاید لگتا ہے اس بادشاہ کے نام سے ہماری ویکیبلری میں یہ لفظ آیا ہوگا کہ جو اولڈ فیشن ہوتے ہیں، تو بادشاہ بھی اسی طرح تھا کہ آباء و اجداد کے طریقے کو فالو کر رہا تھا مشرکانہ۔ اور جب یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے صحیح رستہ اپنا لیا تو یہ ان کے پیچھے پڑ گیا، یعنی ان کی جان خطرے میں آ گئی، اور پھر اس کے لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور یہ پھر فرار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں بتائیں جو پورے واقعے میں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہم فتیتن، کہ یہ ایک ینگ بچے تھے۔ فتیتن سے پتہ چلتا ہے کہ یوتھ ہے۔ آمنوا بربہم، اللہ پر ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ہدا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ایمان کو بڑھا دیا۔ اور انہوں نے اس لیے سبب بھی اختیار کیا، اور پھر وہ سب سے اہم سبب کے ساتھ مشغول ہو گئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا اور دعا کے ساتھ پناہ لینا تھا۔ تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یعنی سبب کیا انہوں نے اختیار کیا کہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ہدایت دی۔ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اس کے آپ دیکھیں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان کو ہدایت کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اس کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہو کہ اس کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اور دوسرا بس خالی خواہش اور طلب کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے، عمل بھی کرے۔ بالکل، تو جو کوشش بھی کرتا ہے، جو محنت بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ صلہ کیا دیتے ہیں؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اس کی ہدایت بھی بڑھتی ہے۔ اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی پھر اس کا دل بھی جم جاتا ہے جیسے ان بچوں کا جم گیا تھا۔ ان نوجوان جو اپنی مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا برملا اظہار اور اعلان کرنے کی وجہ سے انہیں مطلوب تھے، اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے، یعنی محض اپنے فضل سے اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے عطا فرما۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل وقت میں کیا رحمت مانگی؟ یعنی وہ غار میں چھپ گئے ہیں، ظاہر ہے گھر سے کچھ ایسا سامان تو نہیں لے کے آئے ہوں گے، تو کھانا پینا، امن اور اطمینان، یعنی جو بادشاہ اور اس کی قوم ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور تیسرا ضرورت کی ہر چیز۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے اس مشکل وقت میں یہ دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے، اور آج کی ہماری دعا جو ہے وہ معاملات میں آسانی اور بہترین رہنمائی مانگنے کی دعا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ مانگیے بھی ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ مانگا اس دعا کو آپ نے؟ ربنا آتنا، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، رہنمائی۔ اچھا یہ بتائیں یہ دعا کس کی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ان کا واقعہ سنایا، اب آپ کو یاد ہونا چاہیے نا کہ یہ دعا کس کی ہے؟ اصحاب کہف کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یوتھ کی دعا ہے، شاباش۔
اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت، آسانی اور بہترین رہنمائی۔ رحمہ اور رشدہ، یہ دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اس دعا میں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں، ایز مانگ رہے ہیں اور بیسٹ گائیڈنس مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ربنا سے دعا شروع ہو رہی، یعنی ہمبلنس کا اظہار ہے، ہمارے رب۔ اور پھر آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں اپنے پاس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے رب جل وعلا سے خاص رحمت کا سوال کیا، جس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ اللہ ان کی خوب حفاظت فرمائے اور ان پر کامل احسان اور کامل انعام جاری ہو جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے پاس سے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بس آپ کے حوالے ہم نے اپنے آپ کو کر دی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی کامل، اللہ کے احسان بھی کامل، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بھی کامل۔ تو رحمت سے مراد یہاں پر خاص طور پہ جو دعا یہ اصحاب کہف مانگ رہے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرمائے، یعنی وہ بادشاہ یا وہ جو لوگ ان کی جان کے پیچھے ہیں کہیں ان کی پریشر میں آ کے وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح امن اور اطمینان، یعنی وہ خوف ان کے دل سے نکل جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کھانا پینا، ظاہر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ظاہر وہاں پہ پناہ لے لی، اب ان کو نہیں پتا تھا کتنا عرصہ انہوں نے وہاں رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے بھروسہ کیا کہ یا اللہ اب آپ بھی ہمارے لیے رزق کا بھی بندوبست کریں، بالکل فل ٹرسٹ ہے۔ پھر اسی طرح شر سے حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھیں اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگرچہ ان پر ایک مشکل وقت ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیکی اور خیر کے کاموں کی توفیق بھی دے۔ تو ہم دیکھیں کہ ینگ بچے تھے مگر کتنے سمجھدار تھے، اور اب دیکھیں ان کا سارا جو فوکس ہے وہ کیا ہے، ان کا ایمان۔ یعنی یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ینگ بچے جو ہوتے ہیں وہ فوراً سے پریشر میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر دنیاوی لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک دفعہ جس کو ایمان نصیب ہو جائے پھر اس کو کوئی چیز اس سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور ان اصحاب کہف کے واقعے میں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایمان اور استقامت مانگا اور کسی پریشر میں نہیں آئے، اور پھر ساتھ ہی فوکسڈ بھی رہے کہ مثلا ہم جو چھوڑ کے آئے ہیں تب ہم نے اپنے طریقے کو جو توحید کا رستہ ہے اس پہ قائم بھی رہنا ہے، بالکل۔ پھر ہے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے معاملے میں آسانی، یعنی اللہ اس کام کے ساتھ کوئی مشکل یا مشقت ملی بھی نہ رہے، ہمارے لیے اس چیز کو آسان کر لے۔ یعنی ہم نے ایک مشکل قدم اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے میں جب اس کو پریپیئر کر رہی تھی تو میرے ذہن میں حج آ رہا تھا نا، کہ آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے حج تھوڑا سا مشقت والی عبادت ہوتی ہے، تو آپ اللہ سے آسانی کی دعا مانگیں کہ اگرچہ مشقت والی ہے لیکن وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یعنی جو بھی کام آپ کو لگے نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا اس میں بہت محنت ہے، یا یہ کیسے ہوگا، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان اور سہولت والا بنا دے۔ یعنی اگرچہ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ اب آپ دیکھیں ان نوجوانوں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پر نہ ہی مخلوق پر، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے۔ کتنی زبردست بات ہے نا، یعنی نہ تو انہوں نے کہا ہم ینگ ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی انسان سے مدد مانگی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت و پریشانی رکھی، اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں آسانی مانگی، اور کوشش کے بعد انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ بالکل، تو جو بھی انسانوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رشدہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے رہنمائی کے معنوں میں، اور خاص طور پہ رشد و ہدایت کا میننگ ہے یہ۔
رشد و ہدایت تک پہنچنے والا ہر راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. یعنی جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو راستہ صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، یا اللہ ہمارے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دے. رشد کا معنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ اس پر قائم رہنا. یعنی آپ دیکھیں رشد کا مطلب ایک کیا ہوتا ہے؟ استقامت بھی. کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیا تھا نا، کہ مثلا اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے. تو اب ظاہر ہے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رشدا، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت بھی دے اور ہمارے لیے اس راستے کو آسان بھی کر دے. پھر ہم دیکھیں رشد کا مطلب یہ بھی ہے کہ دین اور دنیا کے سارے امور کو ہمارے لیے بہترین کر دے. اور رشد آپ اگر دیکھیں نا تو اللہ سے رحمت اور بھلائی اور رشد و ہدایت کا کثرت سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اصلاح ہے. اللہ کی رحمت بھی اور رشد بھی. اب دیکھیں کہ جیسے نا انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے لیولز ہوتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے، پھر حکمت ہوتی ہے، اور رشد کہتے ہیں کہ سب سے جو ہائیسٹ سٹیج آف عمل ہوتا ہے نا وہ رشد ہوتا ہے. یعنی مثلا آپ اتنی زیادہ اپنے عمل میں پختگی چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نہ شیک نہ کر سکے، بالکل روشنی کا راستہ. ایگزیکٹلی. اب یہ کہ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے جو اصحاب کہف کی دعا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی رہیں گی. یعنی یہ زندگی جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے. ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے اس کے لیے تیار بھی رہیں، اور جب مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں. اسی طرح ایک ہم اس دعا میں یہ بھی بات سیکھتے ہیں، ان کے واقعے میں بھی اور دعا میں بھی، کہ جس جگہ جان اور ایمان کو خطرہ ہو اسے چھوڑ سکتے ہیں. یعنی وہاں سے مائگریٹ کر جائیں جہاں پر آپ کی جان اور آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہم نے سیکھا کہ مصیبت سے نکلنے کے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں. یعنی پہلے اپنے آپ کو سیفلی کسی جگہ پلیس کریں، پروٹیکشن لیں، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو انہوں نے بھی غار میں پناہ لی تھی نا. اور اصحاب کہف کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ 350 سال تک وہ غار میں رہے. اور آپ دیکھیں ان کو کروٹ بدلنا، ان کا کھانا پینا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بندوبست کیا، اور پھر ان کی حفاظت بھی کی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا. تو اس لیے ایمان، توکل اور کوشش سے اللہ کی مدد آتی. اب دیکھیں ان بچوں میں ایمان بھی تھا، پھر انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور کوشش بھی ساتھ کی. بالکل ایگزیکٹلی 350 ایئرز تک اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت بھی کی، ان کے رزق کا بندوبست بھی کیا، یعنی ان کو پیسفل نیند دے دی. پھر اسی طرح اس دعا سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے ذرائع بنا دیتے ہیں. یعنی پھر سوتے ہوئے بھی آپ کو آپ کا رزق ملتا رہے گا. مشکل حالات میں اللہ سے رحمت، آسانی اور رشد کا سوال کرنا چاہیے. یعنی ایک تو ہم اللہ سے آسانی مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ مشکل وقت میرے لیے آسان ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ رشد بھی مانگے. اب یہ ہے کہ اس دعا کو کن مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مانگیں. پہلا تو اب دیکھیں کہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے نا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، یعنی کوئی آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہے، کوئی اور چیز بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہے یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہے یہ صحیح ہے، اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ یہ دعا کثرت سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کے ایمان کو یا جان کو خطرہ ہو تو پھر یہ دعا مانگیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے، لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی کچھ مسلمان ملک ایسے ہیں نا جہاں پہ ان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ
پہنچائیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان اور جان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دعا کثرت سے مانگیں۔ اور آپ دیکھیں 2 دعاؤں میں ہم نے رحمت کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، تو بس وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں لے آئیں کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ دیکھیں ہدایت اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنا اللہ کی رحمت ہے، ایمان اللہ کی رحمت ہے، کتنی ساری رحمتیں ہیں نا اللہ کی۔ تو اس لیے ہم تو ہر وقت اس چیز کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی اہم بات میں فیصلہ کرنا ہو اور ہر کوئی آپ کا منتظر ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ کہ مثلاً کوئی بات ہے اور پھر ہر کوئی کہہ رہا ہے اچھا آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ ہے کہ یہ تو سب لوگ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور یہ سب مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں بعض اب بچوں کے رشتے کے سلسلے میں آپ سے کوئی، یعنی آپ پیرنٹ میں سے کوئی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے اچھا تمہارا کیا خیال ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں کچھ ایسا نہ کہوں غلط نہ فیصلہ ہو جائے، بالکل، اور ہم کنفیوز بھی ہوتے ہیں، تو دعا کثرت سے مانگے، انشاءاللہ یہ دعا ہیلپ کرے گی آپ کو۔ ایک تو آپ دیکھیں اس میں ہم اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، یعنی یا اللہ جو بیسٹ ہے، دوسرا ہم اللہ تعالیٰ سے آسانی بھی مانگ رہے ہیں، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور پھر رشد بھی مانگ رہے ہیں۔ تو سارا کچھ آپ نے جو ایک اسٹرانگ ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کو کوالٹیز چاہیے نا، وہ اس دعا میں ہے۔ جی ہاں، کسی اور کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ ربنا ہے نا، جمع میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، تو اس کو ان کو بھی ساتھ امیجن کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ لائف میں ایسا بھی موقع آتا ہے کہ دین کو ترجیح دینا مشکل ہوتا ہے اور آپ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسا وقت آتا ہے آپ کی لائف میں کہ دنیا میں بہت فائدہ ہو رہا تھا لیکن دین کا آپ کو لگتا ہے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ کو ایسی جاب ملتی جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ حجاب نہیں آپ لے سکتے، یا مثلا ایسی جاب ہے جس میں کہیں شک و شبے والی انکم بھی ہے، تو ایسے موقع پہ ہمیشہ دنیا پہ کمپرومائز کرنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ لاسٹنگ چیز ہے۔ دین پہ کمپرومائز نہ کریں، بالکل، بعض و نماز کے ٹائمنگز۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس سے مجھے یاد ہے ایک ہماری اسٹوڈنٹ کہتی کہ ان کو بہت اچھی جاب ملی، تو کہتی کہ میں جب گئی تو ظاہر ظہر کی نماز، موسٹلی ظہر اثر جاب کے ٹائم میں ہی آتی، تو کہتی میں کمرے ڈھونڈتی رہی نا، تو مجھے ایک چھوٹا سا اسٹور روم نظر آیا اور اس میں گیزر لگا ہوا تھا، جیسے نا جو پانی گرم کرنے والا، تو کہتی میں نے کہا چلو یہ اچھی جگہ ہے، تو کہتی میں جائے نماز میرے پاس تھی، میں نے وہیں پہ بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو مینیجر گزرا نا وہاں سے، اس نے دیکھ لیا، تو کہتی کہ جب میں نماز ختم کر کے باہر آئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہی تھی نا اسٹور روم میں، تو کہتی میں نے اس سے کہا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، تو کہتی ہے اس نے مجھے کانفرنس روم کی چابی دی اور اس نے کہا کہ دیکھو میٹنگ تو ہماری صبح ہو جاتی ہے، باقی سارا دن کانفرنس روم ایمپٹی ہوتا ہے، تو تمہیں اسٹور روم میں کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، تم کانفرنس روم میں پڑھ لینا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتی شاید اس لیے بھی مجھ پہ رحم آ گیا ہوگا کہ اتنی گرمی بھی تھی اور اسٹور میں تو ظاہر ہے کوئی اے سی وغیرہ نہیں ہوتا نا، تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمارا عمل جو ہے نا وہ کس طرح ہمارے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان سوچے اچھا اب مجبوری، اب نہیں پڑھتے گھر جا کے پڑھ لیں گے، اور دوسرا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اور وہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا نا، کہتی میری جاب بہت اچھی تھی اور میں نا دل میں بار بار یہ سوچتی تھی کہ اس جگہ جاب ملنا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے مجھ پہ، تو میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گی کیونکہ یہ جاب مجھے اللہ کی وجہ سے ملی۔ تو اب آپ دیکھیں جو انسان اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا کریڈٹ دیتا ہے نا اس کے لیے عبادت کبھی مشکل نہیں، اصل میں خوف ہمارے اپنے اندر ہوتا، تو اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ایسا ہو تو آپ کیا کریں، یہ دعا کثرت سے مانگیں، آپ دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ ایسے کروں ایسے، اور سمجھ ہی نہ آئے کون سا کریں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سارے ہی آپشنز اچھے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے مثلاً میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم الحمدللہ لاسٹ ایئر حج پہ گئے تو حج پیکیجز ہم دیکھ رہے تھے نا، تو سارے ہی حج پیکیج اچھے لگ رہے تھے، اور پھر یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اور مثلا پرائس کا بھی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. تو اس وقت پھر الحمدللہ اس دعا نے بہت ہیلپ کی. استخارہ بھی کریں اور استخارے کی دعا کے بعد یہ دعا بھی مانگیں. تو میں اس طرح بھی کرتی ہوں کہ استخارے کی دعا پہلے مانگتی ہوں، پھر یہ دعا بھی مانگ لیتی ہوں. تو جیسے جب بہت ساری چیزیں ہوں، جیسے آپ دیکھیں اسی طرح آپ کو 2-3 جگہ سے جاب کی آفر آ گئی، اب آپ کنفیوز ہیں نا کہ یہ بھی اچھی جاب ہے، یہ بھی پیکیج اچھا ہے، یہ بھی پیکیج اچھا ہے، کون سا لوں. تو اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر جانتا ہے نا. تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ بہتر فیصلہ کرائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اسی طرح جب آپ کو کاموں میں مشکل ہو رہی ہو، جب آپ بہت جیسے کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، یا جو کام کر رہے ہیں اسے بہت مشکل ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آپ کا کوئز ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایگزام ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کا کام ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو 15 لوگوں کی دعوت بنانی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہوگا، یا مثلا آپ نے کچھ خریدنے جانا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے کوئی اچھی چیز لیں گے، بجٹ بھی اتنا نہیں ہے. تو کسی بھی کام میں جب آپ کو مشکل ہو رہی ہو نا، کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، اور بات بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کو اس شخص سے ڈر بھی لگتا ہے پتہ نہیں آگے سے ریئیکٹ ہی نہ کر جائے، مائنڈ ہی نہ کر جائے. تو کوئی بھی کام جس میں آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے، آپ آسانی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. تو اسی طرح اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں قبولیت کے اوقات میں، اور جب بھی دعا مانگیں تو اس دعا کو بھی مانگیں. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن کو سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سیشن کنکلوڈ کریں گے اپنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. اس میں نا دعا کا تھوڑا سا سیکوینس دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، اور مہیا کر دے ہمارے لیے، یعنی آسانی کر دے، ہے یہ جو آسانی کے لیے آتا ہے، آسانی کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدہ رہنمائی. تب آپ دیکھیں اس میں نا آپ اللہ تعالیٰ سے ایک اسٹرانگ ول پاور بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ کوالٹی بھی مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو نا زندگی کے ہر معاملے میں مدد کرے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے چیزیں آسان کی تھی، ہمارے لیے بھی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائیں، اور ہم زندگی کے سارے فیصلے کرتے ہوئے اپنے دین کو ہمیشہ پرائرٹائز کریں. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میں آپ سے نا یہ حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آج 1 منٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، کہ یہ دعا ہم کیوں آخر میں آپ کو سنواتے ہیں نا، تو میں نے سوچا آپ پڑھ بھی لیں حدیث تاکہ آپ اور زیادہ شوق سے اس دعا کو مانگا کریں. ابو برزہ اسلمی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آخر میں فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ اب ایک ایسا کلمہ کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ کفارہ ان لغزشوں کا جو مجلس میں ہو جاتی.
یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میں نے غلط ٹائپ کر دی یا میں نے ایسا سوچا یا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی بھی بات آپ کو لگے یا کچھ ہو جاتا ہے ایسے کبھی لغزش ہو جاتی ہے سلپ آف ٹنگ، تو انشاءاللہ اس کا کفارہ۔ اور دوسرا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات پڑھتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات قیامت کے دن ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر اس نے اور قسم کی غلط یا فضول باتیں کی ہوں گی تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ جی ہاں، یہ وضو کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔ تو چلیں اب اس کو انشاءاللہ ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔